वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम होकर 2.5% होगी। 12 लाख आमदन पर सालाना टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25% से कम करके 23% कर दी गई। तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है। वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तनख्वाह और पेंशन गुंजाइश से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, खजाने में 400 अरब रुपए दिए। सवाल है दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी के बाद काबीना इजलास से खिताब। कहा पिछले 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया। मुआशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वक्त आ गया, अब हमने मुआशी ग्रोथ में आगे बढ़ना है। हम हालिया जंग में बहुत बड़े मुखालिफ से जीते, हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। हमारा यही जुनून मुआशी मैदान में भी नजर आना चाहिए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अगले माली साल का बजट पेश। पीटीआई अरकान बजट बुक से डेस्क बजाकर शोर मचाते रहे। वजीर खजाना बजट तकरीर करते रहे। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। बैंक से 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 500 रुपए कटेंगे। नॉन फाइलर को रकम निकलवाने पर टैक्स 6.6 की बजाय 1% देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज। बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सील की जा सकती है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम मुतारिफ करवा रहे हैं। बैरून मुल्क से फ्री लांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल जीडीपी का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। एफबीआर के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए है। पीएसडीपी का हजम 1,000 अरब रुपए होगा। ये तजवीज़ किया जा रहा है कि माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। बजट में आवाम को झटका। बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन टैक्स लगा दिया गया। वफाकी हुकूमत को बिजली की खरीदारी पर सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल गया, जिससे बिजली के नर्ख बढ़ सकते हैं। दरामदी अशिया में से कॉफी, चॉकलेट, सीरियल बार्स और पेट फूड महंगा होगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो महंगी होंगी। छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। कोरियर सर्विस और ई कॉमर्स पर 2% टैक्स आयद। खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़रूरी मशीनरी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। दरामदी सोलर पैनल भी 18% सेल्स टैक्स की वजह से महंगे होंगे। कीमती मोबाइल फोन, दरामदी खूर्दनी अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात टैक्स कम होने से सस्ते होंगे। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। तेईस 24% जब काइबोर था और अगर अब 11
کے قریب آ گیا اور اللہ کرے I mean it's up to the State Bank and the Monetary Policy Committee but where the core inflation is I do expect and hope کہ انشاءاللہ in this calendar year we will move towards single digit. اس سال پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ARY نیوز کو انٹرویو. آنے والے معاشی سال میں حکومتی اقدامات سے آگاہ کر دیا. پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بجٹ میں مختلف ٹیکسز میں کمی کی ہے. ماضی میں ایسا کون سا ٹیکس ہے جو اوپر گیا اور پھر کمی ہوئی؟ پیٹرولیم نیوی پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. PIA روز والیٹ اور 3 مالیاتی اداروں کی نجکاری اس سال کر دیں گے. بہت جلد پہلے مرحلے میں PIA اور 3 ڈسکوز کی نجکاری ہوگی. ریونیو جمع کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. PIA کے امیج میں بہتری آ رہی ہے. نجکاری میں فائدہ ہوگا. یہ ایک ٹوکن منی رکھی گئی ہے. اس طرح کے پروجیکٹس میں ٹوکن منیاں نہیں ہوتی. اس پروجیکٹ کے ساتھ دھرتی ہوئی ہے تو صرف 15 ارب روپے رکھ کے. دس پروجیکٹ نیڈڈ مور اٹینشن, مور فنڈ اینڈ مور کنسنٹریشن. کراچی پورٹ سے حیدرآباد تا سکھر موٹر وے منصوبے کی فینسنگ کے لیے 15 ارب مختص. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو موٹر وے کی تعمیر کے لیے کئی خط لکھے. آخری ملاقات میں یقین دہانی ملی لیکن وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے فنڈ کا اعلان نہیں کیا. پیپلز پارٹی اتحادیوں سے ناراض, بجٹ سے ناخوش. شازیہ مری نے کہا 15 ارب روپے اس منصوبے کے لیے ناکافی ہیں. یہ منصوبہ اس رقم سے مکمل نہیں ہوگا. لگتا ہے کام بھی شروع نہیں ہوگا. شرجیل میمن نے کہا موٹر وے اور K4 کے لیے خاطر خواہ رقم مختص نہیں کی گئی. سندھ کے دونوں بڑے منصوبے رل جائیں گے. پر امید تھے بجٹ میں بڑی رقم مختص ہوگی. اکنامک گروتھ پاکستان کا ساری دنیا کی جو لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز جس کو کہتے ہیں وہ سب میں سب سے کم, سب سے بڑا کیبنٹ انہوں نے رکھا. اس کے بجائے پارلیمنٹیرین کا بتاشا جو ہے وہ پھر ایز دے دیا, سارے پیسے ادھر ضائع کر لیا اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں. ٹیکس کب تک بڑھائیں گے؟ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی معاشی کارکردگی مایوس کن رہی. حکومت نے سب سے بڑی کابینہ بنائی, سارے پیسے ضائع کر دیے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں. ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے. یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ. دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ. آئندہ مالی سال میں دفاع کے لیے 2500 ارب روپے مختص. مسلح افواج کی سرحدوں کے دفاع کے لیے قابل تحسین خدمات کا اعتراف. افسر و جوانوں کو اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز. یہ اخراجات بھی دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے. وزیر خزانہ نے کہا ہماری فوج نے پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت سے دشمن کو مؤثر جواب دیا. اس سے ہماری سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنا. دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا. سیٹلائٹ کلاس کے اوپر کم کی گئی ہے ٹیکس. فیڈریشن اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے. سیکٹر اس کے اندر آپ دیکھیں زیادہ تر یوتھ ہے, اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا دیا. ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. بجٹ ایز اے ہول اچھا تھا, ہماری توقعات بہت زیادہ تھی. بجٹ کافی بنسبت باقی سالوں سے اچھا ہے. اس بجٹ میں ہماری جو توقعات تھی حکومت سے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. وفاقی بجٹ پر تاجروں اور صنعتکاروں کا ملا جلا رد عمل. صدر FPCCI عاطف اکرم نے کہا شرائع سود 7% کی جائے. سپر ٹیکس میں کمی کر کے 0.5% کرنا خوش آئند ہے. سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگون نے کہا انرجی کی کاسٹ کم کرنے کی بجائے سولر پینل پر ٹیکس عائد کیا گیا, عوام پر بوجھ پڑے گا. صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی نے کہا کہ مہنگائی کم کریں, تنخواہیں بے شک نہ بڑھائیں, لوگوں کا برا حال ہے. زبیر موتی والا نے کہا یہ ایک ساؤنڈ بجٹ ہے, معیشت اس سے کیسے ترقی کرے گی. صدر لاہور چیمبر آف کامرس نے پاک فوج کے بجٹ میں اضافہ احسن اقدام قرار دیا. کہا ٹیکس ریٹرن کو سنگل فیز کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا. شوکت جیلانی نے کہا IT سے آمدن پر لگایا گیا ٹیکس واپس کیا جائے. صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس کی حکومت کو مبارکباد. کہا چمن تک کوئٹہ شاہراہ کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کرنے پر حکومت کے مشکور ہے.
خیال تھا کہ یہ سیز فائر ہے. اب جو بیانات آ رہے ہیں بھارت کی حکومت کی طرف سے وہ تو امن کے پیغام نہیں ہے، جنگ کے پیغام ہے. دنیا بھر میں اس کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. دنیا کا یہی خیال ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا ہے، مگر بھارتی لیڈروں کے جارحانہ بیانات تام نہیں جنگ کے پیغام ہیں. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا نظر یہ آ رہا ہے بھارت صدر ٹرمپ اور عالمی برادری کو اہمیت نہیں دینا چاہتا. بھارت میں اور بھارت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات عام ہے کہ انہیں پاکستانی فوج اور ایئر فورس کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی ہے. لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر لنزے ہائل سے ملاقات میں کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں. سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کے سنگین نتائج ہوں گے. بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستان کا سفارتی وفد برطانوی پارلیمنٹ پہنچ گیا. وفد آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آن کشمیر کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوگا. پاکستان روس کو ایک اہم عالمی طاقت سمجھتا ہے. روس یوریشین خطے میں علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے. تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت داری کو وسعت دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. صدر آصف علی زرداری کا روس کے قومی دن کے موقع پر خطاب. کہا پاکستان اور روس کے تعلقات باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں. دونوں ممالک علاقائی اور عالمی پلیٹ فارمز پر بھی قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں. پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے. نئے مالی سال میں 66 شہروں کو پنجاب سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی 13 جون کو پیش کیا جائے گا. مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں بجٹ کا حجم تقریباً 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا. ترقیاتی اخراجات میں 40% اضافہ کر رہے ہیں. سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنا خود کفیل ہو گیا ہوں، میرے ارمان پورے ہونے جا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو قرضہ دے سکتا ہوں. اس وقت ہمارے صوبے میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے. کوہستان کے ضلع کو دیکھیں جس میں 50 ارب روپے نکالے گئے. ملازمین کی تنخواہ میں اضافے اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے حکومت کو سفارشات دی ہیں. وفاقی حکومت سے کہا ہے وہ ضم اضلاع سے 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ پوری کرے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے. کوہستان میں 50 ارب روپے نکالے گئے. 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش بانی پی ٹی آئی نے پھر پولی گرافک اور فوٹوگراماٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا. ڈی ایس پی لیگل رپورٹ لے کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے. ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی. عدالت نے دلائل کے بعد پولیس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. £190 ملین کیس میں سزا معطلی. ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. نیب کی استدعا پر عدالت نے آج تک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی مہلت دی تھی. احتساب عدالت نے مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 اور 7 سال کی سزائیں سنائی تھیں. بھکر کے قریب دریائے سندھ میں دلہن اور 2 بچیاں ڈوب گئیں. 15 دن پہلے شادی ہوئی. کزنوں کو بچانے کے لیے دریا میں کود گئی. کنارے پر کھیلتے ہوئے بچی پیر پھسلنے سے دریائے سندھ میں گری تھی. علاقے کے افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو دریا سے نکالا. ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں فیڈرل پروسیکیوٹر نے 2 رکنی ٹیم مقرر کر دی. کیس کی تحقیقات میں تفتیشی افسر کی معاونت کرے گی. خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کی ثنا یوسف کے قتل کی شدید مذمت. خواتین کے خلاف تشدد پر مبنی بڑھتے رویوں پر اظہار تشویش. سوشل میڈیا پر مقتولہ کے خلاف کی جانے والی کردار کشی پر اظہار افسوس. کہا کسی بھی لڑکی کی سوشل میڈیا موجودگی کو اس کے قتل کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. پاکستانی لڑکیوں کو خواب دیکھنے، بات کرنے اور بے خوف زندگی گزارنے کا پورا حق ہے.
پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا آغاز آج سے ہوگا. پہلی پرواز آج شب جدہ سے روانہ ہوگی. صبح 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی. پہلی پرواز سے مختصر دورانیے کا حج کرنے والے 307 حاجی واپس پہنچیں گے. صبح مزید 8 پروازیں حاجیوں کو لے کر پاکستان پہنچیں گی. پروازیں اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی آئیں گی. حج آپریشن 10 جولائی تک مکمل ہوگا. اسرائیل کی غزہ میں امدادی مرکز پر پھر فائرنگ. 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. پناہ گزین کیمپ، اسکول اور اسپتال صہیونی فوج کے نشانے پر. 24 گھنٹوں میں وحشیانہ بمباری سے 60 فلسطینی شہید ہو گئے. 100 سے زیادہ زخمی ہیں. غزہ پر وحشیانہ حملے اور امداد کی بندش. برطانیہ کا اسرائیلی انتہا پسند وزراء وینگوئر اور سموٹریچ پر پابندیاں لگانے پر غور. برطانیہ کا کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر ملکوں کے ساتھ دونوں کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ. سفری پابندیاں بھی عائد کی جائیں. اسرائیل نے ہمیں بین الاقوامی پانیوں سے اغوا کیا. سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی پیرس میں میڈیا سے گفتگو. گریٹا تھنبرگ نے کہا اسرائیلی فورسز کا غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہمیں زبردستی اسرائیل لے جایا گیا. غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا. اسرائیل نے غزہ میں امداد لے جاتے فریڈم فلوٹیلا پر حملہ کر کے گریٹا تھنبرگ اور دیگر کو حراست میں لے کر ڈی پورٹ کر دیا. مانچسٹر سٹی کے باس غزہ کی صورتحال پر رنجیدہ. پیپ گارڈیولا نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملنے پر جذباتی تقریر میں کہا غزہ کی صورتحال دردناک ہے. اسے دیکھ کر درد محسوس کرتا ہوں. یہ کسی نظریے تم غلط میں درست کی بات نہیں، بلکہ زندگی سے محبت کی بات ہے. آسٹریا میں اسکول کے طالب علم کی فائرنگ، 10 افراد ہلاک، اساتذہ اور بچوں سمیت متعدد زخمی. پولیس کا کہنا ہے حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی. واقعے کی تحقیقات جاری ہے. پیرس میں 14 سال کے طالب علم نے چاقو کے وار کر کے ٹیچر کو قتل کر دیا. اسکول کے باہر ٹیچر کو نشانہ بنانے والا گرفتار. اظہر علی اور اسد شفیق آؤٹ. سرفراز احمد اور سکندر بخت ان. پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی میں خاموشی سے رد و بدل کر لیا. پی سی بی سرفراز احمد سے بھی ایک سے زیادہ کام لینا چاہتا ہے. نئی تقرریوں اور بڑے فیصلوں کا اعلان جلد متوقع. ذرائع کا کہنا ہے سرفراز احمد اور سکندر بخت نے کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت کی. ہیڈ کوچ مائک ہیزن، کپتان سلمان علی آغا، سلیکٹر عاقب جاوید اور علیم ڈار کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹیم بھی فائنل کر لی. ذرائع کا کہنا ہے ٹیم میں بابر اعظم اور محمد رضوان شامل نہیں. شاہین شاہ آفریدی پی ایس ایل میں بہترین پرفارمنس کے باوجود جگہ نہ بنا سکے. اظہر اور اسد کو نئی ذمہ داریاں ملنے کا امکان. ویل ڈن سنا میر. چیئرمین پی سی بی نے سابق کپتان سنا میر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت پر مبارکباد دی ہے. محسن نقوی نے کہا ملک کی بیٹی نے مان بڑھایا. سنا پاکستان کرکٹ کا اثاثہ اور ویمنز کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں. انہوں نے خواب دیکھا، محنت کی اور تاریخ رقم کر دی. یہ اعزاز قوم کی ہر بیٹی کا حوصلہ بلند کرتا ہے. کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے ماہرہ خان نے. تو وہ جو گانا نہیں ہے آ تین ڈانس وہاں آ تین موج کراواں، کیا بیسٹ پرفارمنس. اس میں ہمایوں سعید کا کافی اچھا رول لگا مجھے. بہت اچھی پرفارمنس کی انہوں نے. ویل ڈن. اچھی مووی لگی ہے. اس میں ہمایوں سعید کا جو کریکٹر ہے وہ بھی بہت اچھا انہوں نے ایکشن کیا ہے اور پاکستان میں ایسی موویز چلنی چاہیے. اور اے آر وائی فلمز کی شاندار پیشکش. لو گرو نے ریلیز کے پہلے ہی ہفتے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا باکس آفس اوپننگ ویکینڈ. لاہور سے لندن تک فلم دیکھنے والوں کا رش. عید کی 4 چھٹیوں میں ریکارڈ توڑ بزنس. پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلم لو گرو نے 28 کروڑ سے زائد کا بزنس کر لیا. سینما ہاؤس میں کھڑکی توڑ رش جاری.